अस्सलाम वालेकुम। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय इश्ताल अंगेज़ी जारी है और उसका हमने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि 4 शहरियों की शहादत हुई है। आज उससे ज़्यादा बड़ा सानिया है कि एक सिविलियन बस के ऊपर अटैक किया है। तो बुज़दिली और इंतहाई अफसोसनाक चीज़, लेकिन ये हो अब तवातर के साथ रही है और इसके नतीजे में आज 9 से 10 सिविलियन शहादतें जो है अभी तक रिपोर्ट हुई हैं और इसके अलावा 3 पाकिस्तानी फ़ौजी जवान, एक कैप्टन समेत, उनकी भी शहादत हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा एस्केलेशन जो हो गई है बॉर्डर के ऊपर, इसको डील कैसे करना है उसका वाज़ेह जवाब हमें नहीं मिल रहा। बहुत से आज जिन एनालिस्ट से हमने बात की उनका ख्याल ये था कि हुकूमत को एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली जो है उसके ऊपर काम करना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, पार्लिमान जॉइंट सेशन बैठे वो इसके ऊपर डिस्कस करें। सरताज अजीज़ साहब ने इंडिया जाना है, क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस तरह के सवाल सारा दिन हमारे सामने आते रहे। पाकिस्तान को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं सफारती महाज के ऊपर, बायलैटरल फोरम्स के ऊपर, या पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके ज़रिए, या वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, बरतानिया और अमेरिका, वो चैनल यूज़ करते हुए कि इंडिया को मजबूर किया जाए कि कम अज़ कम और कुछ नहीं तो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर जो हमलों का सिलसिला उसको तो रोका जाए। ये बड़ी आसान सी बात लगती है बज़ाहिर ये कहना कि वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायर हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन वो जो गाँव, वो जो देहात, वो जो बॉर्डर और LOC के साथ साथ कोई 2500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा इंडिया के साथ, उसके इर्द गिर्द जो गांव बसते हैं उनकी ज़िंदगियां जीरन हो जाती हैं। ना बच्चे स्कूलों में जा सकते हैं, ना हस्पताल क्लिनिक में कोई जा सकता है। या आज बस वाला वाक़या है तो सिविलियन बस है वो अटैक हो गई है। बहुत से ऐसे देहात हैं जो बिल्कुल LOC के ऊपर है, एक हिस्सा इधर है एक हिस्सा दूसरी तरफ है, उनको वो गाँव विकेट करने पड़ते हैं, खाली करके बॉर्डर से वो कुछ दूर चले जाते हैं जो महफूज मुकाम हो, क्योंकि वहाँ तो ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं रहती। सारा दिन जब मोटर गोले चल रहे हों तो नीचे सांस लेना मुमकिन नहीं रहता। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, मेनली इसी इशू के ऊपर फोकस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे इसके गुफ्तगू होंगे खालिद मकबूल सदीकी साहब, MQM के सीनियर रहनुमा, वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर खान होंगे PMLN से हमारे साथ, लाहौर से शफकत महमूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शामिल होंगे, और राजा फ़ारूक हैदर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इनसे हमने 3-4 सवालात इस इशू के हवाले से इनका रिएक्शन जो है वो लिया है, वो भी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे। सबसे पहले सिद्दीकी साहब आपसे, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया है बॉर्डर। देखिए अब हमें एक जंग तो वो होती है जो कि सरहदों पे हो रही है, दूसरी जंग आज की जदीद दुनिया में वजारत खारजा के ज़रिए लड़ी जाती है। उसमें हमारी वीकनेस नज़र आ रही है। देखिए इंडिया ने दुनिया में अपनी जो जगह बनाई थी वो एक सेक्युलर कंट्री की हैसियत से बनाई थी। पाकिस्तान बदनाम रहा बुनियाद परस्ती के हवाले से, लेकिन मामला ये कि आज का जो हिंदुस्तान है वहाँ पर एक इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत है जिसको कि हिंदुस्तान की अवाम की अक्सरियत ने मुंतखब किया है। पाकिस्तान की अवाम ने आज तक तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद कभी भी इंतहा पसंदों को, मजहबी जुनूनों को इलेक्ट नहीं किया है। आज हिंदुस्तान की अवाम ने एक इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत वहाँ पर राज कर रही है। हमें चाहिए कि दुनिया को बताएं कि नो मोर सेक्युलर स्टेट। हमारी सफारती महाज के ऊपर फेलिंग जो है इसकी रीजंस क्या है? हम थोड़े से झिझक रहे हैं, मुझे लगता है कंफ्यूज है या चाहते नहीं है कि क्या करना है, पता नहीं। देखिए हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी बात जो थी, अब तक दावे थे कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का तसलसल रहा है, अब हम भी उस जानिब बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आपकी एक पोजीशन इस वक्त दुनिया में जाके बात करनी चाहिए कि देखिए हिंदुस्तान में एक ऐसी इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत है जिसका का बैकग्राउंड, जिसने कि हजारों मुसलमानों को गुजरात में इस शख्स मोदी ने बुचर ऑफ गुजरात कहते थे, बुचर ऑफ गुजरात है। तो आप भी तब्दील करें। हिंदुस्तान अब वो मुल्क नहीं है जो वो अपने आप को पोर्ट्रे करता रहा। अब असल हिंदुस्तान सामने आ गया है, एक इंतहा पसंद जुनूनी हिंदू हुकूमत मौजूद है। आपको वो बात करनी चाहिए। देखिए जंग कैसे होगी? जंग सिर्फ सरहदों। खालिद साहब, ये वो सूरत हाल है जिसमें हम पिछले कई सालों से, और ख़ास तौर पर पिछले 3 सालों से ज़रब के शुरू करने के बाद पाकिस्तान एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है कि हम इंतहा पसंदी का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया में इसी अरसे में मोदी के आने के बाद जो इंतहा पसंद वो उनके RSS ग्रुप है या उनकी वो विश्व हिंदू परिषद है, उस जैसे ग्रुप जो है वहाँ पर हावी हो गए। मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने में मारा जा रहा है, वो कहीं कहते हैं वो गौ मूत्रा जो है उसके साथ हॉस्पिटल साफ करो, वो माइंडसेट है क्या हो जैसे उनके। आप दुनिया को, सिर्फ हुकूमत ही नहीं, सारे इंटेलेक्चुअल्स भी, मीडिया को हिंदुस्तान का ये चेहरा दिखाना चाहिए। आज के हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का जो क्लेम है वो नहीं रहा। हिंदुस्तान से सेक्युलर जो उसका स्टेटस था वो वापस लेना चाहिए दुनिया को। अब वो नहीं रहा है। एक मजहबी हुकूमत है और जुनूनी मजहबी हुकूमत है जिसके लिए उसका यही चेहरा दुनिया के सामने चाहिए। और जंग क्या होती है? आज के दौर में तलवारों से लड़ाई तो नहीं हो रही कि वो बॉर्डर अगर
بوٹ کراس کریں گے تو دیکھیں گولیاں اور بم بھی اگر بارڈر کراس کر رہے ہیں تو یہ جنگ کی صورتحال ہے. اور حکومت کو چاہیے کہ اس موقع پہ تمام عوام کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی میڈیا کو، اسمبلیوں کو، ایوان کو اس سے مدد لیں، ان کو اعتماد ملے، ان کو اعتماد دیں. بالکل پارلیمان کو استعمال کریں. شفقت صاحب سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. شفقت محمود صاحب آپ فرمائیے گا حکمت عملی سرکار کی کیا ہونی چاہیے، پاکستانی حکومت کی، کیونکہ وہاں سے ایگریشن بڑا کلیئر ہے، اس میں ابہام نہیں ہے، ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ندیم، دفاعی طور پہ تو ہم نے ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے، لیکن جس طریقے سے اب ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے یہ تو بڑی خطرناک ایسکیلیشن ہے. اور اب اس پہ رسپونڈ ہم تو یہ نہیں کریں گے کہ ایک مسافر بس پہ حملہ کریں، لیکن یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو پاگل پن کی طرف جا رہے ہیں. اور یا مجھے ایک ہی اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کشمیر میں مظالم کر رہے ہیں اور جس طرح وہاں پہ اس کا شور جو ہے ہندوستان میں اور ساری دنیا میں اب لوگوں کو نظر آنے لگ گیا ہے کہ اتنی بڑی زیادتی وہاں پہ ہو رہی ہے، تو شاید اس سے توجہ اٹھانے کے لیے اس قسم کی بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ تو بہت ہی بڑی خطرناک اسکیلیشن ہے. اور یہ کافی میرا خیال ہے پاکستان نے بڑے تحمل سے کام لیا ہے. صرف جب ہمارے زیادہ نہیں ہو گیا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ ان کے اسٹیٹ اسمبلیز کے الیکشن ہیں اور وہ بی جے پی کے لیے بہت میٹر کرتے ہیں، یو پی کے اور دوسرے، تو اس لیے وہ پاکستان کے خلاف جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، بارڈر کو گرمایا ہوا ہے تاکہ وہاں سے جیت جائیں. لیکن روزانہ 4 بندے ہمارے گرائیں گے، فوجیوں کی شہادت ہوگی، سیولینز کو ماریں گے، تو یہ ایسی ایسکیلیشن جو ہے کہیں اور بھی لے جا سکتی ہے. یہ طریقہ کار تو بہت خطرناک ہے. نہیں، یہ بہت میرا خیال ہے یہ بہت سیریس معاملہ ہے، کیونکہ ٹھیک ہے ایکسپلینیشنز تو کئی ہوتی تھیں اور ہو رہی ہیں اور سیاست بھی ہے اس میں اور باقی چیزیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک مسافر بس پہ حملہ اور اس سے پہلے یہ جو پچھلے تقریباً 2 یا 3 ماہ سے شدید گولہ باری جو ہے اور یہ جس طریقے سے ایسکیلیشن ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ تو بالکل ہی ایک جنون ہے یا کوئی میڈنس ہے. کیونکہ ہندوستان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں بھرپور صلاحیت ہے جواب دینے کی، اور نہ صرف جواب دینے کی، یہ معاملات کو اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ تو ہمیں بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ اب تو 2 ہاتھ کرنے پڑیں گے. میں بالکل اس میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں بالکل امن کے خواہ ہوں، لیکن یہ جو طریقہ اب شروع ہو گیا ہے یہ تو اب بالکل ہی ایک ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ جب معاملات رکنے والے نہیں ہوں گے اور ہمیں مجبوری سے سیریسلی رسپونڈ کرنا پڑے گا، اور پھر یہ معاملہ اسکلیٹ ہوگا. اور اس میں کوئی ریزن سمجھ نہیں آتا، کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایک تو وہ اپنی جنونیت ہے اور دوسرا یہ کشمیر کے اپنے مظالم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. درست ہے. اچھا خرم صاحب سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں. خرم صاحب، حکومتی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ اس کو پارلیمان کے ذریعے چلنا چاہتے ہیں، دفتر خارجہ کے ذریعے، کوئی دوست ممالک کو اعتماد میں لیں گے، کیسے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ ایگریشن بہت زیادہ بڑھ گئی. ہم تو مستقل دوست ممالک کو اعتماد میں لے رہے ہیں. ابھی جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان چند دن پہلے تشریف لائے تھے، ان سے بھی پرائم منسٹر نواز شریف نے جو ان کی اپنی 1-to-1 گفتگو تھی، خطے کی صورتحال پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، افغانستان پر بھی اور ہندوستان پر بھی. صرف کافی ہے ترکی سے لیتے ہیں کیونکہ جو آپ کے واشنگٹن اور لندن میں میرے خیال میں سفارتکاری ہے وہ کافی سفارتکاری جاری ہے جی، وہ سفارتکاری جاری ہے. دیکھیے بڑا کلیئر ہے کہ یہ فیصلہ کہ پاکستان نے جیسے کہا جاتا ہے لیڈر آف ایسکیلیشن، کیا اس پر قدم رکھنا ہے، یعنی اصل تو فیصلہ یہ ہے. اور ابھی فی الحال فیصلہ یہ کہ ابھی ہم لیڈر آف ایسکیلیشن پہ نہیں جا رہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم دنیا کو بھی اس پہ سینسٹائز کریں. اس پہ جو آپشن ہے اس معاملے کو UN سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانے کا، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے. لیکن بہرحال فی الحال ابھی تو ہم ان کا بھرپور جواب دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. وہ اپنی کیجولٹیز آپ کو معلوم ہے چھپاتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری طرف سے تو ان کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. خرم صاحب، لیکن لیڈر آف ایسکیلیشن پہ جانے کے علاوہ آپ کے پاس بہت سی دیگر آپشنز ہیں. پارلیمان کا آپ جوائنٹ سیشن کال کر سکتے ہیں. آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے آپ کی، جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں اور فوج کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ایک اسٹرانگ میسج کنوے کر سکتے ہیں. دونوں فورم بڑے پاورفل ہیں. دونوں ایوان جو ہیں پارلیمان کے وہ ان سیشن ہیں، اور مجھے ایک قوی قیاس ہے کہ کل والے جو سیشنز ہیں ان میں یہ بڑے زور و شور سے اس پر گفتگو ہوگی. کریے کوشش کر کے، کیونکہ ایک میسج آنا چاہیے اس ہاؤس سے. نہیں وہ دیکھیں نا، کم از کم اس معاملے میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے دفاع میں
اور پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے متحد ہیں. تو ہم تو اس میں اگر ضرورت پڑی جوائنٹ سیشن کی، ادروائز نیشنل خود اور سینٹ میں ایک جیسے موشنز لا کر اس کی مذمت بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کا جو ایک میسج ہے دنیا کو دینے کا، وہ بھی ایک آپشن کا کل کے جو سیشن ہیں دونوں. کوئی اپوزیشن پارٹی آپ کو اس معاملے میں رکاوٹ نہیں بنے گی؟ اس پہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں سب متحد ہیں. ہمیں ہندوستان کو انہیں یہ معلوم ہے، لیکن واضح طور پر ہم انہیں بتا بھی رہے ہیں. آج آپ کو معلوم ہے کہ انہیں ڈپٹی ہائی کمشنر کو ایک دفعہ پھر بلا کر کہا گیا ہے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے آپ اس کو غلط طرف لے جا رہے ہیں، اور یہ جو ایسکیلیشن، لیٹر آف ایسکیلیشن ہے، وہ آپشن بہرحال ہمارے پاس تو موجود ہے. ہمارا دفاع مضبوط ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے 2001 کے بعد سے، جو 9/11 کے بعد سے ہم نے پاکستان آرمی کی جو ری ٹولنگ ہوئی ہے، وہ یک وقت اب 2 محاذوں پر جنگ لڑنے کے کیپیبل ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جسے ہندوستان ایکسپلائٹ کر کے ہمیں کہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ جو بھی ان کے ڈاکٹرنز بھی انہوں نے نئے نکالے ہیں، لیکن پاکستان کے پاس سب کا بھرپور جواب اور دفاع موجود ہے. میخا صدیقی صاحب، اس پہ پارلیمان سے بڑی اہمیت ہوتی ہے. جب ایک مشترکہ قرارداد مذمتی جائے تو کافی معنی خیز ہوتی ہے، دنیا میں ایک میسج جاتا ہے. ایسی کوئی انیشیٹو آنی چاہیے؟ دیکھیے، لیٹر آف ایسکیلیشن میں اگر ہم نے نہیں بھی جانا ہے نا، تو ہندوستان کو پیغام تو دینا ہے کہ پاکستان کی عوام کس طرح سوچ رہی ہے. اس کا پہلا اظہار تو کرے گی مشترکہ ایوان. پھر اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پاکستان کی عوام کو متحرک کیا جائے کہ کم سے کم وہ روڈوں پہ آ کے تو یہ دنیا کو بتائے کہ ہندوستان کے اس جہریت کے خلاف پاکستان کی عوام نہ صرف ہیں بلکہ ہر طرح کی صورتحال کے لیے بھی تیار ہے. بالکل پیسفل پروٹیسٹ ریلیز ایک اچھا میسج ہو سکتا ہے. جی ہاں، جھڑپیں جو ہے کسی وقت بھی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں. عوام کو اعتماد میں لینا بھی ضروری ہے اور انہیں اعتماد دینا بھی ضروری ہے، اور یہی کام حکومت وقت کا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا صاحب، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پیو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، انہوں نے سروے کیا پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانی سب سے زیادہ اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ سروے نے کہا ہے. انڈیا کے ساتھ تو خوشی سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کے عوام وار مونگرنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. نہیں، وہ اچھی، بالکل اچھی چیز، لیکن میسج تگڑا مضبوط جانا چاہیے. وہ جو اسٹرینگتھ ہے پاکستان کے عوام میں بھی ہے، پاکستان کی حکومت میں اور افواج پاکستان میں بھی. شفقت صاحب، ابھی خرم صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اب 2 فرنٹ وار کے لیے تیار ہے. یہاں میرا ایک سوال ہے اور میں اس کو آج کل بار بار دہرا رہا ہوں. ہم نے 2 لاکھ فوج ویسٹرن بارڈر پہ ڈالی ہوئی ہے، اور ایک ہمارے پاس ان ریٹرن ایشورنس تھی کہ آپ کو ایسٹرن سائڈ سے پریشانی نہیں ہوگی. میرے خیال میں ایک میسج ویسٹرن کیپٹل کو بھیجنے کا اس وقت یہ بھی موقع ہے کہ آپ ادھر سے فوج وڈرا کریں. اگر آپ کا ایسٹرن بارڈر آپ کا ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے تو آپ ادھر سے فوج نکالیں. شفقت صاحب. جی بالکل، یہ ایک آپشن ہے جو کنسیڈر کی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت بڑا جو ایک تھوڑا ویکیوم ہے وہ ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. کیونکہ اب ہمیں چاہیے کہ چاہے وہ OIC کا فورم، یعنی کہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کا فورم ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کا فورم. دیکھیں، جنگ پاکستان نہیں چاہے گا. کوئی بھی عقل مند بندہ یا کوئی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ جنگ کے تک پہنچا جائے. لیکن جس طریقے سے ہندوستان کا لگاتار ایسکیلیشن ہو رہی ہے اور لگاتار یہ جاری ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو کیا جائے، اس میں OIC میں جایا جائے، اس میں سیکیورٹی کونسل میں معاملہ اٹھایا جائے، اور خاص طور پہ جو آپ کے باقی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے. ایک پورا دنیا کو بتایا جائے کہ ہندوستان کر کیا رہا ہے. کیونکہ اگر ابھی تک جو آپ انٹرنیشنل چینلز دیکھتے ہیں یا باقی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہندوستان جس طریقے سے ڈیلیبریٹ ایسکیلیشن کر رہا ہے. کیا دنیا اس وقت نوٹس لے گی جب خدا نہ خواستہ ایک سیریس وار شروع ہو جائے گی؟ تو اس میں ہماری جو تھوڑی سی جو کمی ہے یا کوتاہی کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈپلومیٹک اوفینسو، ایک میڈیا اوفینسو، کیونکہ جو ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہی ہے، تو اس کو مشتہر کرنا، اس کو ساری دنیا کو ساتھ ملانا یہ بہت ضروری ہے. اور اس کو کرنے کے لیے جو بھی ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا چاہیے، اور جو بھی فورمز ہیں ان پہ جا کے یہ بات اٹھانی چاہیے. کیا اگر حکومت اس کے اوپر کوئی مذمتی قرارداد لاتی ہے تو آپ کی جماعت اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں، ہم تو مذمتی قرارداد کو بالکل سپورٹ کریں گے. پہلے بھی کیا ہم نے. ہم اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈپلومیٹکلی دیکھیں نا، اب پرابلم ان کا کیا ہے. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اس میں کوئی پارٹیزن بات نہ کروں، لیکن پرابلم ان کا کیا ہے کہ فورن آفس جو ہے وہ بالکل ڈس ارے میں ہے.
کوئی پتہ نہیں کون فورن منسٹر ہے, کون ہینڈل کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا. ابھی مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 15 دن میں یا 1 مہینے میں کون سا جو فورن پالیسی انیشیٹو ہے وہ ہماری طرف سے آیا ہے, یا کون سا انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی ہماری طرف سے انیشیٹو آیا. دیکھیں آج کل کی جنگ جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی, بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے. لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس اور اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, یا جو لوگ ویسے ہی ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں, تہذیب یافتہ جو ممالک ہیں, وہ یقیناً اس چیز میں ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہم اس کی طرف کو پیش قدمی کریں. میں بریک کا صاحب خرم صاحب سے بریک سے واپسی پہ اس کا جواب لیتے ہیں. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, آپ کی طرف آنے سے پہلے ہم نے وزیر اعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر راجہ فاروق حیدر سے اس ایشو کے اوپر ریئیکشن لیا ہے, وہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارا ان سے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے پہلا سوال تھا کہ یہ جو اشتعال انگیزی ہے انڈیا کی جانب سے, اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو راجہ صاحب کا جواب. دیکھیے جی, ایسا ہے کہ ابھی تک جو اس نے اشتعال انگیزی کی ہے ایل او سی کے اوپر 39 جو ہے نا وہ کیجولٹیز ہے. اس میں معصوم بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. اور آج تو اس نے انتہا کر دی کہ ایک مسافر بس پہ اس نے حملہ کیا اور تقریباً 10 افراد جو ہے بے گناہ, جو اپنے کام کاج کے لیے جا رہے تھے, اپنے گھروں سے نکلے تھے, کسی نے اٹپکام آنا تھا, کسی نے مظفر آباد آنا تھا, وہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد اس نے ایمبولینس پر بھی فائرنگ کی. یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں نازی جرمنی نے بھی نہیں کیا. یہ ایک سیٹ ایک اصول ہے کہ سیولینز کو جو ہے اس سے کنفلکٹ سے باہر رکھا جائے. وہ کنفلکٹ کا حصہ نہیں ہے سیولینز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے آج جو ہے نا وہ کیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. یہ تو راجہ صاحب, پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو اس میں کرنا چاہیے, ایک تو یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر جو ہے ہمیں کشمیریوں کے لیے مزید جو ہے نا ان کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے لیے ہاں اگر جنگ مسلط کر دے تو پھر اس کو چارہ کار کوئی نہیں ہے. ہندوستان کی خواہش ہے کہ پہل پاکستان کی طرف سے ہو, تو اس سے ہمیں سے بچنا ہے, ہم نے اس سے بچنا ہے, ہر صورت میں بچنا ہے ہمیں سے. یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے, یہ ایک عملی کا یہ تقاضا ہے. راجہ صاحب, ایک چیز اور بڑی اہم یہ ہے کہ یہ آبادیاں بہت زیادہ لائن آف کنٹرول کے قریب ہیں, تو آپ کشمیری عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم زندہ ہیں, ہماری آنکھیں کھلی ہیں, ہمارے کان کھلے ہوئے, اور ہم ہندوستان کو اس کے جو مضموم مقاصد اس پہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آزاد کشمیر کے اندر کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تکلیف اٹھائیں گے, جگر گوشے ہم قربان کریں گے آزادی کے لیے. میں اپنے ان بیٹوں کے لیے جنہیں وہ اندھا کر رہے ہیں وہاں پر, ایک نوجوان نسل کو اندھا کیا جا رہا ہے, ان کی قربانیں رائے گانے جائیں گی. ان قربانیوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آزاد کشمیر کے لوگ اپنے سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم پر کوئی زبردستی نہیں ہے جیسا ہندوستان وہاں پہ کر رہا ہے. ہم اپنے طور پر ریاست جموں کشمیر کے لوگ دونوں طرف, وہ پاکستان کے, ہماری منزل پاکستان ہے, پاکستان اور ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسے رشتے طے کر دیے ہمارے ساتھ, تو ہم تو یہ اپنا پورا کام کریں گے. راجہ فاروق حیدر, وزیر اعظم ایجے کے بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. میر وائز عمر فاروق APHC کے سینئر رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میر وائز صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اب تو سیدھا سیولین بسوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے انڈیا کی جانب سے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل, بہت ہی افسوسناک طرز عمل ہے حکومت ہندوستان کا کہ بارڈر کے دونوں طرف سے جو ہے وہ کشمیر کے اندر بھی, اس طرف بھی, اور آزاد کشمیر میں بھی کشمیریوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, کشمیریوں کو جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جو ان کا ایک ایگریسو اپروچ ہے کشمیر کے اندر. تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 140 دنوں سے یہاں پہ ایک تحریک چل رہی ہے, اس میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. لوگوں کا جذبہ, لوگوں کا جنون جو آزادی کے حوالے سے ہے وہ بالکل وہیں پہ ہیں, اور لوگ بالکل تحریک کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں, تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ان کا جو گیم پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی دہشت گردی کی بات کی جاتی ہے, خاص کر اڑی اٹیک کے بعد سے. اگر آپ دیکھیں
انڈین میڈیا چاہے وہ پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو تو مورلیس انہوں نے کشمیر پر بات کرنا بند کر دیا ہے. تو گویا کہ ایک یہ کوشش یہ ہے کہ کشمیر کے اندرونی حالات سے اور جو پریشر ان پہ بلڈ ہو رہا تھا اس سے فوکس ہٹایا جائے اور اس کو پھر سے جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی اور باقی ایشوز پر اپنی میروائز صاحب یہ جو اڑی ہے. اٹیک تھا وہ گھوسلہ تھا، وہ ساری دنیا کے اب سامنے اس کے حقائق آ چکے ہیں. انڈیا خود بھی اس کے اوپر اڑی کے اوپر زیادہ بات کرنے پہ شاید تیار نہیں ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ، لیکن یہ جو سرحدوں والی صورتحال ہے یہ اس سے کچھ اوپر نہیں نکل گیا. سیدھا ایک سویلین بس کے اوپر آپ فائر کھولیں گے 9-10 لوگ شہید ہو جائیں گے، 3 فوجی ایک دن میں شہید ہو جائیں گے. تو جس ملک میں 14 آپ ڈیڈ باڈیز ایک دن میں اٹھا کر لائیں گے وہاں رد عمل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں ایسکیلیشن کا لیول کچھ اور چلا گیا، زیادہ خطرناک ہو گیا. نہیں بالکل، دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو بھارت میں جو ہے وہ الیکشنز ہونے والے ہیں اتر پردیش میں بھی، پنجاب میں بھی، اور جو حکمران جماعت بی جے پی ہے ان کی بڑی کوشش ہے کہ اس وقت ایک اینٹی پاکستان اینٹی کشمیر اسٹینڈ لیا جائے، ہندوستان کے عوام کو دکھایا جائے کہ مودی کی سرکار جو ہے وہ بڑے سخت رویے جو ہے اختیار کر رہی ہے. سرجیکل سٹرائکس اگر آپ دیکھیں جو ان کا میڈیا ہے بار بار اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے کوئی نرمی اختیار نہیں کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک وہ بھی پالیسی ان کی کار فرما ہے کہ اس وقت یہ ان کے لیے تو یہ جو ہے وہ میں کہوں گا کہ مارنے والی بات ہے، کیونکہ یو پی میں بی جے پی کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ مسلم کارڈ کھیلتے ہیں، ہندو مسلم کارڈ ان کا پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی مسجد کے حوالے سے کبھی مندر کے حوالے سے، اور آج پاکستان اور کشمیر کو ٹارگٹ بنا کے جو ہے وہ اپنی یہ سیاست کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بیک فائر ہو جائے گی، اور خاص کر اگر آپ دیکھیں کشمیر کے اندر بھی جو صورتحال ہے. میر صاحب اگر ایک میں آپ سے لاسٹ کویسچن اور پوچھ لوں، سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان اس کو کیسے مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر تجویز کریں گے؟ دیکھیں سفارتی محاذ میں سمجھتا ہوں کہ جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پہلی مرتبہ 72 ملکوں نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کی جو پیش کردہ قرارداد ہے کی قرارداد کی، اس پہ UN کمیٹی بیٹھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے ہمارے لیے، اور خاص کر پاکستان کی جو کنٹینیوس کوشش رہی ہے اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کرنے کی، تو کسی حد تک اس کا ایک مثبت جواب ملا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ میر بھائی صاحب لیکن یہ قرارداد کنٹینیوسلی آتی ہے، تقریباً یہ پچھلے 20-25 سالوں سے بار بار آتی ہے، اور ہم پیش کرتے ہیں کہ حق خود ارادیت دیا جائے، اور وہ ہر سال تقریباً پاس ہوتی ہے وہاں ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر. نہیں اب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے ایک لیول آگے ہم بڑھائیں، ایک لیول اس کو جو ہے وہ اس کو باقی جو کنٹریز ہیں ان کا سپورٹ بھی حاصل ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت پاکستان کو اپنی سفارتی کوششیں میں تیزی لانی ہوگی، اور خاص کر جو ہمارے پاس سپورٹو ملکس ہیں، خاص کر ترکی ہے، باقی ہے، تو ان کو بھی آپ انوالو کریں، ان میں بھی جو ہے ان کو کشمیر کے حوالے سے آگاہ کریں، اور خاص کر مسلم بلاک میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں کم سے کم وہ تو ہمارے ساتھ یکجہتی کریں. خالی کاغذی یکجہتی تو OIC کے ہم دیکھتے ہیں، لیکن عملی طور کوئی یکجہتی نہیں کرتا. تو کم سے کم کنڈمنیشن ہو کشمیر کے اندر جو ایگریشن ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی ہے، مذمتی بیانات جو ہیں انٹرنیشنل اگر ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہاں سے ہیں تو بڑے میٹر کریں گے. میروائز عمر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. خرم صاحب پہلے آپ اور پھر خالد صاحب، میرے خیال میں اچھا پوائنٹ ہے یہ، دوست ممالک مذمت ہی کریں براہ راست. بات ہے نا جی، جو ہم ایک تناؤ کا شکار ہیں ہندوستان کے ساتھ. سب سے اہم ترین بات ہے کہ پچھلے 2 سال میں ضرب عضب کے ذریعے پاکستانی قوم نے اپنی اندرونی جو سب سے بڑی کمزوری تھی اس پر بہت حد تک قابو پا لی ہے. جو ہم دہشت گردی کا شکار تھے، اور وہ جو اندرونی شورش میں جو کمی ہے اس نے پاکستان کو مضبوط کیا ہے. اور وہ جو ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح جاری رہے اور اس میں جو ہے معاملات ہم اندرونی طور پہ انگیجڈ رہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ جو کمزوری ہے اس کو ہم نے سد باب کر لیا. تو اب ہم اس کے لیے اگر جو تناؤ ہے اس میں بھی ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں انہوں نے انڈین DGMO سے بات کی ہے ہاٹ لائن کے اوپر، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے، ان کو یہی میسج دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور موقع کے اوپر احتجاجی نوٹ چلا گیا، ڈی مارچ چلا گیا آپ کے وہ DGMO کا. دیکھیں جو انڈین ہائی کمشنر کو بلا کر فورن آفس میں کہنا وہ فرق ہے. DGMO کا ان کے DGMO کو یہ کہنا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے یہ اب
فورن آفس سے اگر ڈی جی ایم او کی طرف شفٹ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ لیکن وہ سوال قائم ہے جو میر وائز نے بھی کہا, جو خالد مقبول صدیقی نے بھی کہا, جو شفقت محمود نے بھی کہا کہ آپ جو فرینڈلی ایون دیکھیں آپ سعودی عرب, ہم ان سے ایک ڈیفینس الائنس کا حصہ ہیں, وہاں سے جدہ سے یا ریاض سے ابھی تک آپ کے پاس وہ مذمتی بیان اسٹرانگ ورڈڈ آنا چاہیے کہ جو کہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے بڑی پرزور مذمت کرتے ہیں, بعض آئے وہ بھی نہیں آ رہا. نہیں, بہت سارے ہمارے دوست پر غور نہیں کیا کہ پچھلے سال اکتوبر میں جب استنبول میں OIC کی سربراہ کانفرنس ہوئی, اس میں کشمیر کے حوالے سے انپریسیڈنٹڈ کلیئرٹی کے ساتھ ہیومن رائٹس ابیوزز, انپریسیڈنٹڈ کلیئرٹی کے ساتھ ہندوستان آپ کو دہرانا پڑے گا. ٹھیک ہے خرم صاحب, اس فورم کو دوبارہ یوٹیلائز کرنا پڑے گا. دیکھیں نا جی, صرف یہ بات صرف یہ میں کہہ دوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہے, پاکستان میں مستقل سفارتکاری جاری ہے. اس ہفتے بھی جو ہے یورپین یونین کا ایک مشن ہے, جوائنٹ کمیشن پہ گفتگو ہو رہی ہے, وہاں بھی یہ گفتگو ہوگی. اسی طرح کل برطانیہ کے فورن سیکرٹری جو ہیں بورس جانسن وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ گفتگو ہوگی. تو یہ مستقل گفتگو کا حصہ ہے اور انیشیٹو نیو یارک میں بھی لیا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی لیا جا رہا ہے, جہاں جہاں ہمارے جو نمائندے ہیں اور سفراء ہیں وہ اس کو موو کر. خالد مقبول صدیقی صاحب, دیکھیے خرم دستگیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک افیکٹو فورن پالیسی ہے, میرے خیال اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے. حقائق سے اگر ہم آنکھیں چرائیں گے تو اس میں کوئی ایسی بہترینی چھپی ہوئی. اسلامی دنیا کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے روابط ہیں, انہوں نے اسی پچھلے سال جو ہے جس طرح ریکگنائز کیا ہے مودی کو, وہ مودی جس نے کہ گجرات میں مسلمانوں کو بری طرح ذبح کیا ہے, اس کو دیکھیں ایوارڈ بھی ملا ہے. سعودی عرب پارٹنر بنا لیا, اچھا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا. ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے. یہ دوستی یک طرفہ نہیں ہے, ہم بھی ان اسلامی ممالک کی مدد کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں. ہماری مضبوطی سے ان کی مضبوطی بھی ان کو جتانا چاہیے کہ یک طرفہ محبت نہیں ہے. آپ کو بھی پھر ایسے برے وقت میں کھل کے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہونا چاہیے ہمارے خلاف. درست. جو شہری رحمان ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. شہری بی بی, آپ کیا کہیں گی, پاکستان کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہم اپنی پرائرٹیز وضع کریں کہ اس اگریشن کا جواب دے سکیں؟ السلام علیکم ملک صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی پارلیمان کا سیشن دونوں ہاؤسز چل رہے تھے. سینٹ میں آخر میں نے کہا کہ جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس تواتر سے ہندوستان سے جارحانہ ایک رد عمل شروع ہوا ہے اور مستقل چل رہا ہے, بلا اشتعال سے فائرنگ ہو رہی ہے اور سویلینز پر ہو رہی ہے, بسوں پہ نہت کے لوگوں پہ. تو وہاں میں نے یہ ڈبیٹ انیشیٹ کی. میں نے کہا بھائی یہ آپ لوگوں کو اس پہ ایک فرنٹ لائن طریقہ کار اور قیادت لینی چاہیے تھی, رہنمائی لینی چاہیے تھی, ملک کو حوصلہ اور کانفیڈنس دینا چاہیے تھا, اعتماد میں لیتے جائیں, روز ڈیلی بریفنگز کریں. یہ جس طرح کے حالات بھارت کریٹ کر رہا ہے اس میں یو کانٹ ہیو, آپ اس طرح تذبذب کی کیفیت میں ملک کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن شہری بی بی, پارلیمان کے اندر آپ نے ایک فوکس ڈسکشن کشمیر کے اوپر پچھلے کئی دنوں میں انتظار تھا لوگوں کو کہ آپ لوگ کریں گے, آپ نے نہیں کیا. آپ لوگوں نے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بڑا مناسب فورم ہے کہ پارلیمان کو استعمال کریں اور کشمیر کے اوپر پورا سیشن کریں؟ نہیں, کشمیر کے اوپر تو ہم نے بار بار جوائنٹ سیشن جو ایک انہوں نے بلایا تھا وہ بھی بہت ضد کر کے, تو وہ بھی انہوں نے 1.5 دن میں کشمیر مکا دیا اور اپنی پھر دوسری اس میں لیجسلیٹو بزنس لے آئے. تو مجھے تو بہت بڑی افسوس سے میں کہوں گی, اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ جس لیول سے یہ کشمیر کو اور ہمارے خراب ہوتے ہوئے حالات, مطلب بدتری کی طرف جاتے ہوئے خارجہ حالات کو ہینڈل کیا جا رہا ہے ایٹ ہوم. تو باہر کیا کریں گے, گھر پہ یہ ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں. کشمیر کمیٹی کی کارکردگی آپ کو کیسی لگتی ہے شہری؟ کون سی کمیٹی, وہ کیا کر رہی ہے, آج تک کیا کیا ہے اس کمیٹی نے؟ آپ نے کبھی سنا ہے یہاں کہ کشمیر کمیٹی کا کوئی فعال کے اس طرح کا مضبوط اور مربوط کردار ہوا ہو, یا پالیسی میکنگ میں اس نے کوئی اپنی رپورٹ شائع کی ہو؟ نہ اس نے کبھی آج تک, ایٹ لیسٹ اس مجھے یاد ہے ایک زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ کے زمانے میں یہ بڑی ایک آپٹیملی اس کا فعال کردار ہوتا تھا, لیکن اب کچھ نہیں. پھر ہم نے کہا کہ چلیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کریں, جو کشمیر اے پی سی میں ہم نے ڈیمانڈ کی تھی. ہمیں بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ ایسا ہوگا. میں نے پوری سینٹ ہاؤس سے پٹیشن موو کیا سینٹ کی طرف سے کہ اس کو کر دیں. 3 سال ہو گئے ہیں, معاملے بگڑتے جا رہے ہیں خطے میں, لیکن دست سے مس بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بالکل ہی ایسے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے,
لاوارث اس وقت خارجہ منسٹری کا قلمدان، کوئی مدد کمیٹیز بناتے ہیں. آج صبح خبریں آپ دیکھیں کہ یہ فلاں ایجنسیز، بہت اچھی بات ہے. انٹر منسٹیریل کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی کنویننگ باڈی نہیں بنائی ہے. آپ نے کوئی شہری بی بی بریک قریب آ گئی ہے. میں آپ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب کی طرف لاہور چلتے ہیں. شفقت محمود صاحب، آپ فرمائیے گا، سیاسی جماعتوں کو بھی تو اپنے طور پر کوئی حکمت عملی کرنی چاہیے. ہم حکومت سے کہتے ہیں خارجہ منسٹر نہیں لگایا، آپ نے این ایس سی کی میٹنگ نہیں بلائی. میں کہتا ہوں آپ بڑی سیاسی جماعتیں، آپ انٹرنلی کیوں نہیں اس ایشو کو ٹیک اپ کرتے؟ نہیں، بالکل ٹیک اپ کرتے بھی ہیں اور کرتے رہیں گے. میں دو کوئک پوائنٹس آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی مثال دیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوئی کنسلٹیٹو راؤنڈ کیا ہو انٹرنلی پارٹی کے اندر بیٹھ کے کہ ہم اس ایشو کو کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس پہ ہم نے، آپ کو پتا ہے خان صاحب نے 30 سپٹمبر کو جو جلسہ کیا تھا یہاں پہ لاہور میں، اس میں کتنی بھرپور بات کی تھی اس کے، اور یہ اسی طرح پارٹی کے اندر کنسنٹریشن تھی تو اس لیے ہوئی تھی. میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نوابزادہ رسول اللہ صاحب کی کشمیر کمیٹی تھی اس کا میں بھی حصہ تھا، اور جو آج کل حال ہے کشمیر کمیٹی کا، جو مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے ہیڈ ہیں، بالکل ہی زیرو، کوئی کام نہیں کرتے، کسی کو ملتے نہیں ہیں، کہیں جاتے نہیں ہیں، کچھ انہوں نے کیا نہیں. پتہ نہیں، یہ صرف ان کو ایک گاڑی اور کوئی سرکاری بنگلہ دینے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے کشمیر کمیٹی کا ہیڈ. اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے جنرل بات کہ جی ہم کنڈیم کرتے ہیں، باقی چیزیں کرتے ہیں. ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک سویلین بس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. 10 لوگ بیچارے نہتے، ان آرمڈ بچے وغیرہ، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں پتا، لیکن لوگ مارے گئے ہیں. اب اس انسیڈنٹ کو بنیاد بنا کے بہت ضروری ہے کہ جتنے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ہیں، OIC ہے، فرینڈلی کنٹریز ہیں، اس کو پرٹیکولرلی کنڈیمنیشن آنی چاہیے، اسپیسیفک کنڈیمنیشن آنی چاہیے. یہ جو جنرل بات ہے نا، اب جنرل سے اب آگے بڑھنا چاہیے. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک سویلین بس کے اوپر حملہ کر دیا اور 10 لوگوں کو مار دیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک کیس کو لے کے آگے چلیں اور اس سے فرام دی اسپیسیفک ٹو دی جنرل جائیں. یعنی کہ یہ تو ایک اسپیسیفک کیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لگاتار LOC کی خلاف ورزیاں ہوتی جا رہی ہیں اور جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے کوئی اسٹریٹجی بنا کے، کوئی سوچ سمجھ کے آگے چلا جائے. اسٹریٹجی بنے کیا؟ کشمیر کمیٹی کے اوپر خالص موسیقی صاحب سے بھی دیکھیں لینے، پھر خرم صاحب سے جواب لیتے ہیں. کشمیر کمیٹی نہیں، کمیٹی سے کچھ نہیں ہوتا، کمٹمنٹ سے ہوتا ہے، جو کہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آیا. یہ تو میرا خیال ہے شاید ان کو اتنی اجازت ہے کہ گاڑی پہ گھومیں اور تھوڑا بہت بیان دے دیں. اس سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. اس کا رول بھی طے ہونا چاہیے کہ وزارت خارجہ کے ساتھ اس کی کتنی کمبینیشن ہے. بالکل غیر موضوع شخص کسی زمانے میں یہ اسلامی ممالک سے مولانا افیکٹو ہو سکتے تھے، آج کل شاید وہ زمانہ گزر گیا. تو وہ کشمیر کمیٹی کے لیے آپ کو زیادہ مؤثر رول میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے زیادہ کی پروفیشنلی اس کو پلان کرنا پڑے گا بہت اچھی طرح. صرف ایڈجسٹمنٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو آپ سیاسی طور پہ وہ آپ نے اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے. اگر کشمیر آپ کے لیے بڑا ایشو ہے، اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، پھر کافی زیادتی ہے. کشمیر آپ کے لیے بڑا ایشو ہے تو اس کو پھر بڑی فارن پالیسی کا محور یہ ہے 70 سالوں سے، اس کو بڑی جنگ کے طور پہ لڑیں. اور آپ ان سے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں بارڈر پہ، آپ ان سے خارجہ میدان پہ لڑیں، سفارتی محاذ پہ لڑیں. خرم صاحب تو دیکھیں، کشمیر کمیٹی کا اپنا ایک رول ہے. وہ ملک کے اندر کتنی دفعہ ملے ہیں؟ اور پارلیمان، یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ گول ہے ابھی تو سر، وہ انڈا ملے گا آپ کو اس پہ. بہرحال جو ہے وہ ان کا پارلیمان کے اندر ایک خاص رول ہے. اہم بات یہی ہے کشمیر کمیٹی سر اس کو ایشو کو سینسٹائز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، فوکسڈ ایفرٹ کرنے کے لیے، ہے ہی نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر نے وہ فضل الرحمان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ایشو 2014، 15 اور 16 3 دفعہ وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جا کے
بھرپور طریقے سے انہیں بہت اچھا کیا کشمیر کا لیکن وہ ون آف جو ایڈریس ہے وہ نہیں، وہ ون آف تو نہیں ہے نا، 3 سال مسلسل ایڈریس کیا ایل او سی کی حالت نہیں بدلنا، گڈ انیشیٹو. میں تو اب کہہ رہا ہوں اس کا لاسٹ مطلب ویک یہ بہت ہے اچھی تھی کہ اس تناؤ سے 2 سال پہلے سے انہوں نے وہ گفتگو شروع کر دی جس کی آج سب لوگوں نے ڈیمانڈ کی. اب ایشو یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو تمام سفارتی ریسورسز، انٹرنل ریسورسز، اور وہی بات میں شفقت صاحب سے کلوزنگ ریمارکس شفقت صاحب کا پوائنٹ امپورٹنٹ تھا کہ بس والے انسیڈنٹ کو علیحدہ سے میری پرائورٹائز کریں. میری استدعا یہ ہے کہ ذاتی منافرت سے بالاتر ہو کر کل پارلیمان میں آئیں اور یہ بات پارلیمان میں کھڑے ہو کر کہیں. یہ ویسے فورم اس وقت سب کو سینٹ میں بھی آئیں، قومی اسمبلی میں بھی آپ جوائنٹ سیشن کال کریں، جوائنٹ سیشن پر بھی آئیں، لیکن جب دونوں پی ٹی آئی والوں کو دوبارہ بولیں کہ دونوں ایوان بیک وقت سیشن میں ہیں تو پارلیمان سے یہ آوازیں اٹھنی چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہم نہیں کر رہے، پہلے تو ایک دیکھیں نا، یہ جو روٹین کی باتیں ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی. میں نے تو ایک اسپیسیفک بات کی ہے. خرم صاحب ذرا اس پہ غور کریں، یہ ایک بڑا سیریس میٹر ہے، اس کو لے کے آگے بنائیں، اس کو بنیاد بنائیں کہ 10 انوسینٹس جو نان کمبیٹنٹس ہیں، جو بیچارے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ان کو مار دیا گیا ہے. وہ خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، اور پارلیمنٹ میں آپ شفقت محمود صاحب کی تقریر پیش کر دیں. میری یہی بات ہے نا جی کہ میرے کولیگ ہیں، میرے عزیز ہیں، کل پارلیمان میں آ کر یہ نیریٹو اٹھائیں، کہیں کہ یہ جو 10 لوگ ہیں ان کے اوپر جو حملہ کیا ہے یہ انسانیت کی خلاف ورزی اور ہم اس پوری دنیا میں لے کر جائیں گے. شفقت صاحب صبح چلے جائیں پارلیمان میں، کچھ نہیں ہوگا. صبح پارلیمان میں جائیں اور وہاں جا کے تجویز پیش کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، نہ خان صاحب سے اجازت مانگیں اور چلے جائیں. شفقت صاحب، کشمیر شفقت محمود صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، صغیر خان صاحب، بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.